अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं एक मेगा एपिसोड के साथ, जो कि है एपिसोड नंबर 42 पार्ट 1। लेकिन ये हमारी नॉर्मल एपिसोड से काफ़ी लंबी एपिसोड है, इसलिए हमारी मेगा एपिसोड है। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। जो लास्ट एपिसोड पे आप सब ने हमें अपने कमेंट्स किए थे, तो उनकी तरफ चलते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी एपिसोड। सबसे पहले हमें किया है कमेंट नौशीन अदनान ने, बहुत ही ज़बरदस्त, आप ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच नौशीन। बिलाल बोल रहे हैं हाय हाय बिलाल, तो आप कह रहे हैं नाइस, थैंक यू। तो उसके बाद हमें एक गुल बोल रहे हैं प्लीज़ एपिसोड एफबी पे ही दिया करें, यूट्यूब पे पढ़ने का मज़ा नहीं आता। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें यूट्यूब एफबी पे अगर हम वो डालते हैं ना, तो एफबी हमें अलाउ नहीं करता। एफबी पे हमें जो है फ़ेसबुक की तरफ से आ जाती हैं वार्निंग्स के ये आपने जो चीज़ डाली है ये फ़ेसबुक पे नहीं होनी चाहिए, हम आपका पेज बंद कर देंगे एंड ऑल दैट। तो अपने पेज को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। कुछ एपिसोड्स ही ऐसी होती हैं सिर्फ जो हम एफबी पे नहीं दे पाते, तो फिर हम वो आपको यूट्यूब पे दे देते हैं। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोग जो हैं वो कुछ एपिसोड सिर्फ यूट्यूब पे ही अपलोड कर पाते हैं, वरना हम ज़रूर करते हैं। बाकी अब्दुल मोइज़ बोल रहे हैं नाइस, थैंक यू सो मच। जहाँ से बासिफ बोल रहे हैं OMG। अनायत मिलाना बोल रहे हैं वल्ला थोड़ी हो। आई डिडंट गेट योर कमेंट, पर आप ज़रूर इसका मतलब बताइएगा। फिर हमें अजहान बोल रहे हैं ज़बरदस्त, नाइस, थैंक यू। साहा बोल रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू साहा। फिर है उम्मीद को बचा लिया मंजर, ऑपरेशन क्लीन स्वीप कर गया। अब उम्मीद का क्या रिएक्शन होगा, लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है उम्मीद का। शेर हमीद बोल रहे हैं लाजवाब, थैंक यू। मानो तकवी बोल रही हैं बहुत अच्छी एपिसोड है, नाइस। अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है स्टोरी, आगे आगे देखें, आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। शौकत अली बोल रहे हैं हाय हाय, मेरी तरफ से भी हाय। देन असरा हैदर बोल रही हैं ज़बरदस्त। शगुफ्ता बोल रही है ज़बरदस्त, बहुत ही आला, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी प्लीज़। जी नेक्स्ट एपिसोड भी आ गया, मेगा एपिसोड आई है। मोहम्मद बोल रहे हैं ज़बरदस्त, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट प्लीज़। आगे नेक्स्ट एपिसोड। तनवीर बोल रहे हैं ज़बरदस्त एंड बहुत आला, थैंक यू तनवीर। मोहम्मद अवान बोल रहे हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमें उम्मे सलमान बोल रही है वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। हयात मुग़ल बोल रही हैं नेक्स्ट प्लीज़, आगे नेक्स्ट एपिसोड। राना हादी बोल रहे हैं वेरी नाइस। और साइको पर्सन बोल रहे हैं सुपर से भी ऊपर, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। उसके बाद हमें मिर्ज़ा जमन बोल रहे हैं ज़बरदस्त। फरजाना कंवल बोल रही है वेरी नाइस, वेरी नाइस नेक्स्ट। और ज़ारा मुनव्वर बोल रही हैं वेरी नाइस एंड नेक्स्ट। और मलिक वजी बोल रहे हैं सुपर से भी ऊपर। अब्दुल रहमान बोल रहे हैं नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके बाद हनान गुजर बोल रहे हैं नेक्स्ट। हुज़ैफ़ा बोल रही हैं ज़बरदस्त। साद बोल रहे हैं वे आर नेक्स्ट 41 पार्ट 3 अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। और शेर हमीद बोल रहे हैं बहुत खूबसूरत, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो ये थे आप सबके कमेंट्स अभी तक के एपिसोड पे। तो अब हम चलते हैं हमारी फर्दर एपिसोड की तरफ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। वो अपनी सोचों को मुस्तहकम करता दोबारा वहाँ पहुँचा। इसके बंदे मुस्तैदी से खड़े थे, इनमें काफ़ी ज़ख्मी थे। सब पर एक नज़र डालते वो आगे बढ़ा। ज़ख्मियों को ले जाओ, इन्हें मरहम पट्टी कराओ। जो मारे जा चुके इनके तदफीन का इंतज़ाम करो, और लवाहिकीन को जो भी ज़रूरी बनता है दे दो। इसका इशारा अपने शिकार की तरफ था, जिनको वो मार कर लाशें बिछा चुके थे। इनका कुछ नहीं करना, इनकी कब्र यहीं इसी जगह बनेगी। एक सरसरी नज़र आगा की घबराई हुई शक्ल पर डालते वो कैबिन में दाखिल हुआ। अपने बाप को देखते इसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल स्पॉट हो चुका था। मंजर के पीछे इसके ख़ास आदमी भी दाखिल हुए थे। बांध दो हमारे अब्बा हजूर को, वो ठंडे लहजे में हाथ पीछे कमर पर बांधते अपने आदमियों को बोला। हुक्म के मुताबिक वो मंसूर के फड़फड़ाने छोड़ दो मुझे कि रट के बावजूद भी इसे कुर्सी पर बिठाकर इसके हाथ पैर तक बांध चुके थे। अपने आदमियों को फिर से बाहर जाने का इशारा करता वो अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था।
یہ تم اچھا نہیں کر رہے منظر، منصور نے اس کو وارن کیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو سکتا ہے، جبکہ عورت پر مرد بہت دیر سے اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں سکتی۔ میرے ساتھ قدرت نے یہی کھیل کھیلا ہے۔ اس کی جان کو خطرہ تھا تو لگا کہ سب ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ فقط کچھ لمحوں کی دیر اور ہو جاتی تو میری طاقت، پیسہ، پاور، سب کچھ میرے پاس ہو کر بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں وہ بنایا ہے جو میں کبھی نہیں تھا۔ میں اس کو اپنی اس بے بسی کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس پر اتنا گہرا اثر کروں کہ وہ ساری زندگی میرے علاوہ کسی کشش کو چاہ کر بھی قبول نہ کر سکے۔ وہ اپنے باپ کی دھمکی کو اگنور کرتا کیبن سے باہر دیوار پر لٹکے بڑے سے پورٹریٹ کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ منصور کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں اس عورت کو سزا دوں گا جو کچھ ہی وقت میں میری طلب اور اب ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ آج مجھے سالوں بعد وہ بے بسی محسوس ہوئی ہے جو میں دوبارہ کبھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس وقت کی طرح آج بھی سب کے قصوروار آپ ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی گناہوں کی سزا نہیں دوں گا؟ وہ رخ بدلتے اپنے باپ کی طرف مڑا۔ کون سے گناہ؟ منصور اپنے ہاتھوں کو مسلسل آزاد کرنے کی کوششیں روک کر منظر کی طرف دیکھتا حیران ہوتا بولا۔ کون سے گناہ؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ جماتے ہوئے بیٹھا۔ دیکھو منظر، اگر تمہارا اشارہ اس لڑکی کی طرف ہے تو میں نے تمہیں وہ دے دی ہے۔ تمہارا انداز سے لگ رہا اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، تو اب تم کس بات کی سزا دینا چاہتے ہو؟ وہ تھوڑا خوشامدی انداز میں بولتے اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ نے شاید میری بات پر غور نہیں کیا۔ کچھ لمحوں کی دیر اور وہ میرے ہاتھوں سے ریت کے مانند پھسل چکی ہوتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات، وہ بچ گئی ہے، کچھ ہوا نہیں تو سزا کیسی؟ جائیں، چھوڑ دیا اس بات کو۔ اس کی بات سنتے منصور کی جان میں جان آئی۔ تو ٹھیک ہے نا، کھولو مجھے، پھر باندھا کیوں ہے؟ ارے ابا حضور، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کھول دوں گا آپ کو، کر دوں گا آزاد بھی۔ آخر میں اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ آج آپ کو صحیح معنوں میں آزاد کر سکوں۔ منظر بہت سکون سے ٹھہر کر بات کر رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی جلدی ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ منصور اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو محسوس کر سکتا تھا۔ میری ماں، ایک لفظ کہتے وہ خاموش ہوتا، منصور کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماں کیا؟ منصور نے تھوک نکلا۔ وقت آ گیا ہے کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب اب مل جانے چاہیے۔ مزید جتنی دیر کریں گے آپ کی تکلیف اتنی ہی بڑھاؤں گا۔ کیا سوال؟ منصور کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ میری ماں کو کیوں مارا؟ یہ وہ سوال تھا جس کی امید وہ منظر سے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نہیں مارا، بتایا تو تھا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اور یہاں منظر کی برداشت کا مکھوٹا اترا۔ وہ کسی طوفان کے مانند صوفے سے اٹھا، ایک زوردار لات اس کے منہ پہ ماری، جس کی شدت اتنی تیز تھی کہ منصور کے منہ سے خوفناک دھاڑ نکلی۔ وہ پیچھے دور کرسی سمیت گرا تھا۔ منظر نے دوبارہ اسے پلک جھپکتے اٹھایا اور کئی بار اس کے منہ پر تھپڑوں اور مکوں کے کیے۔ منصور کی حالت اتنے میں ہی اتنی خراب ہو چکی تھی جس کو دیکھتے وہ رکا۔ ایک لفظ جھوٹ نہیں بولنا،
ورنہ میں انسان سے حیوان بننے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کا گریبان پکڑتے وہ غرایا تھا، مگر پھر اس کو کسی اچھوت کے مانند چھوڑ کے پیچھے ہٹا، ایک دو قدم پیچھے لیتا، لمبی سانس بھرتے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ ہاتھ کے اشارے سے ایک آدمی کو اندر بلایا۔ پلاس لاؤ، فوراً سے حکم دیتا وہ واپس صوفے پر بیٹھا۔ میری بیٹی لا دیں، مجھے خدا کا واسطہ میری امید لا دیں، میری جان نکل جائے گی۔ سوم بستر پر لیٹی مسلسل روتے امید سے التجا کر رہی تھی۔ جس وقت سے امید کے غائب ہونے کی خبر ان تک پہنچی تھی وہ مسلسل صدمے سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اس ذہنی صدمے سے مریض لگنے لگ گئی تھیں۔ مبین صاحب جیسے ہی گھر آئے تھے، اپنی شکستہ حالت کے باوجود وہ اپنی بیوی کو مسلسل سنبھال رہے تھے، جس کی طبیعت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑ رہی تھی۔ سوم، ہماری امید آ جائے گی، وہ ان کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے بول رہے تھے۔ منظر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ 24 گھنٹوں میں اسے واپس لے آئے گا۔ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ وہ خود کے دل پر پتھر رکھتے اپنی بیوی کو ریلیکس کر رہے تھے۔ چلو اٹھو، شاباش، میڈیسن دو، آرام آ جائے گا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے اپنی بیوی کو نیند کی دوا کھلا کر سلایا تھا، جبکہ خود کے اندر بھی وہی ڈر شدت پکڑ کر بیٹھا تھا۔ بیگم کلثوم کی نیند میں جاتے ہی وہ ان کی سائیڈ سے اٹھ کھڑے ہوتے کمرے میں بے چینی سے گھوم رہے تھے۔ میری بیٹی پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی۔ منظر نے مجھے کسی سے رابطہ بھی کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے خود کچھ کرنا چاہیے۔ نہیں، جو بھی ہے منظر، اس کی پاور اور ریسورسز مجھ سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جانتا ہے امید کہاں ہے تو لازمی اسے پتہ ہوگا۔ ہاں، مجھے اسے کال کرنی چاہیے، یہ صحیح رہے گا۔ مبین صاحب جلدی سے کال ملاتے ریسیو ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ پلاس منظر کے ہاتھ میں دیکھ منصور کی آنکھیں صدمے سے پھٹی تھیں۔ یہ تو وہ منظر ہی نہیں تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا۔ خوف کیا ہوتا ہے آج پہلی بار اس پر آشکار ہو رہا تھا۔ منظر اپنے باپ کا خوف بھرا چہرہ دیکھتے محظوظ ہوا۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کیا ہے، چلے نہیں بھی جانتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اس وقت میرے ہاتھوں میں کیوں ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھوں گا جن کا آپ کو مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوگا۔ جہاں آپ کا جواب غلط ہوا، آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک ایک ناخن غائب ہوتا جائے گا۔ اور یقیناً آپ کو اب تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں باپ بیٹے کے رشتے کے بیچ کے لحاظ سے بہت آگے نکل چکا ہوں۔ تو آگے سب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ منظر پلاس اس کے سامنے لہراتے پراسرار انداز میں کہتا، صوفے سے اٹھتا، پاس رکھی کرسی کو گھسیٹتے بالکل منصور کی کرسی کے سامنے رکھ گیا۔ میں سب بتاؤں گا، اس کو دور رکھو مجھ سے، وہ ڈرتے جلدی جلدی بولا۔ چلو شروع ہو جاؤ، وہ اس کی التجا کو اگنور کرتے بولا۔ میں نے مارا ہے، جانتا ہوں، وجہ بتاؤ۔ میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی باتیں سن لی تھیں، وہ تھوڑا گھبراتے بولا۔ کون سی باتیں؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر بولا۔ ایک دن میں گھر آیا تو تمہاری ماں میرے بارے میں بتا رہی تھی سب کچھ، جس سے مجھے بہت غصہ آیا۔ منظر کی آنکھوں میں وہ رات گھوم گئی جب اس کی ماں نے اس کو اس کے باپ کی حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو روکا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ بتایا جو سچ تھا۔ کیا تم ویسے نہیں تھے؟ میں ویسا تھا، مگر کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد اس سے بدظن ہو اور بدظن کرنے والی اس کی بیوی ہو۔ میں تمہیں اپنی جیسا بنانا چاہتا تھا، تمہیں اپنی طرف رکھنا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے اس رات سب خراب کر دیا۔ اسی لیے مجھے بہت غصہ آیا
غلط، اس رات کچھ خراب نہیں ہوا تھا۔ میری ماں معصوم تھی، جسے لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ورنہ تم جیسے باپ کی وجہ سے میں اس چھوٹی سی عمر میں وقت سے پہلے بڑا ہو چکا تھا۔ میں نے خود تمہیں عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے کئی بار دیکھا تھا، میری ماں پر ہاتھ اٹھاتے بھی دیکھ چکا تھا۔ سب کچھ تو بہت پہلے سے خراب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ تو میری ماں تھی جو کونوں میں چھپ کر روتی تھی تاکہ مجھے اس ذہنی اذیت سے دور رکھ سکے جو اس پر بیت رہی تھی۔ میری ماں نے تمہاری اصلیت صرف اس لیے آشکار کی تھی کیونکہ وہ تمہاری گندی ذہنیت کے بارے میں سن چکی تھی کہ تم مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو۔ وہ آگے ہوتا، چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتا، منصور کو حیران کر رہا تھا۔ منصور کچھ نہ بولا۔ منظر پیچھے ہوتا، پشت پر اپنا سر رکھتے، خود کو کچھ لمحے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے کے بعد پھر آگے ہوا۔ یہ سب تو میں جانتا ہوں، مجھے وہ بتاؤ جو میری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میری ماں سے تو تمہاری پسند کی شادی تھی، پھر کیوں کیا اس کے ساتھ دھوکا؟ کیوں مارا اسے؟ کیوں اذیت دیتے تھے میری ماں کو عورتوں کو گھر لا کر؟ منظر نے سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھا۔ وہ غیر مردوں سے ملی ہوئی تھی، اسی لیے میں بھی۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ ایک چنگھاڑتی ہوئی چیخ برآمد ہوئی۔ منظر سیکنڈز میں منصور کی انگلی سے ناخن جدا کر چکا تھا، جس پر اس کی درد بھری چیخیں اس کیبن میں گونج کر رہ گئیں۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ منظر نے جھوٹ کی سزا کیا رکھی ہے۔ وہ منصور کی حالت سے بے پرواہ غرایا تھا۔ اس سب میں منظر کسی بات سے انجان تھا تو وہ تھی اس کی پاکٹ میں چلتی ہوئی کال، کہ جس کے دوسری طرف مرزا مبین کو یہ سب سنتے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ چلو شروع ہو دوبارہ۔ جتنی دیر اتنی تکلیف میں اضافہ۔ پلاسپر سے خون کے دھبے اپنے رومال سے صاف کرتے منظر ڈرامائی انداز میں بولا۔ بتاتا ہوں۔ وہ درد کی شدت برداشت کرتا بولا۔ تمہاری ماں اور میں ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ ہماری کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میں لڑکیوں سے فلرٹ اور ان کو استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا، مگر جب تمہاری ماں کو دیکھا تو پہلی بار مجھے الگ انداز میں اچھی لگی تھی۔ وہ سچ میں میرے دل کو بھا گئی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں اس کے ارد گرد رہنے لگا۔ مگر وہ بہت مغرور تھی، کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اس کی کلاس میں بس 2 لوگوں سے دوستی تھی، جہاں آرا اور شہزر شاہ۔ شہزر شاہ وہ انسان تھا جسے میں شروع سے ناپسند کرتا تھا۔ وہ اور جہاں آرا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، دونوں انگیجڈ تھے۔ مگر مسئلہ تب شروع ہوا جب میں نے تمہاری ماں کی آنکھوں میں شہزر شاہ کے لیے ستائش دیکھی۔ وہ کوئی عام ستائش نہیں تھی، پسندیدگی جذبات تھے۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کی عزت نہیں کی تھی۔ تمہاری ماں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے میں نے کلاس میں اچھے انداز میں رہنا شروع کر دیا۔ کافی لوگ حیران ہوئے میرے بدلاؤ سے، مگر جس کے لیے کیا سب وہ کسی اور کو پسند کرے، یہ برداشت نہیں ہوا مجھ سے۔ میں نے شہزر شاہ سے کھلے عام پنگے لینا شروع کر دیے۔ اس کو میں بدنام کرنا چاہتا تھا، مگر اس سب میں اس نے میری امیج زیادہ خراب کر دی۔ پھر جب جہاں آرا اور شہزر شاہ کا نکاح ہوا تو تمہاری ماں کی حالت کسی اور پر آشکار ہوتی یا نہ ہوتی، میری آنکھوں سے اوجھل نہیں تھی۔ میں اس کے ارد گرد رہنے لگ گیا۔ پھر ایک بار پلان کے تحت میں نے اس پر حملہ کروایا اور بروقت مدد کر کے اس کی توجہ پالی، اور اس کے بعد وہ میری
طرف جھکنے لگی۔ میری مراد جیسے بھر آئی تھی، مگر مسائل تب پھر شروع ہوئے جب اس نے شاذر اور جہاں آرا کے کہنے پر مجھ سے میری پھر دوری بنانا شروع کر دی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے پھر جان بوجھ کر اس کے بیچ ایسی غلط فہمیاں پیدا کیں۔ میں نے تمہاری ماں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اگر جہاں آرا نہ ہوتی کبھی تو شاذر صرف اسے ہی چنتا، اور یہ بات سچ تھی۔ تمہاری ماں خوبصورت اور ذہین تھی۔ جہاں آرا نہ ہوتی تو یقیناً شاذر شاہ اسے ہی اپنے لیے چنتا۔ پھر وہ ان دونوں سے بدظن ہوتے اتنی دور ہو گئی کہ جب جہاں آرا نے مجھ پر پورے کالج کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو ان کے بیچ کی دوستی تمہاری ماں نے غصے میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ وہ وقت گزرنے کے بعد وہ مجھے پسند کرنا شروع ہو گئی۔ سب ٹھیک تھا، مگر جب تمہاری ماں کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس رشتے سے صاف منع کر دیا۔ وہ بھی بہت امیر خاندان تھا۔ اس کے گھر والوں نے میرے بارے میں ساری انفارمیشن فوراً نکلوائی۔ تمہاری ماں کو بھی بہت سمجھایا، مگر وہ تب تک میری محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ اس لیے میں نے اسے بھاگ کر شادی کے لیے منا لیا۔ منصور درد تکلیف سے کراہتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ منظر بے تاثر چہرے سے سب سن رہا تھا۔ تو تمہاری ماں کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اسے جائیداد سے آگ کر کے سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔ وہ بہت دکھی ہوئی، مگر میری محبت اور توجہ نے اسے پھر ٹھیک کر دیا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد اس نے ایک دن مجھے تمہاری خوشخبری دی۔ میں بہت خوش ہوا، جیسے مانو ساری مرادیں پوری ہو گئی تھیں۔ تو تمہاری ہماری زندگی میں آئے، ہم نے بہت اچھے دن گزارے۔ جیسے محبت مل جائے، اولاد مل جائے، اسے کس چیز کی کمی۔ وقت کا کام تھا گزرتا چلا گیا۔ میرا بزنس بھی پھیل رہا تھا، میں مصروف رہنے لگا، مگر تمہاری ماں میرے وقت کی کمی کے باعث پھر سے اداس رہنا شروع ہو گئی۔ مجھے لگا میری وجہ سے ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تو اس نے تب بتایا کہ اسے گھر والوں کی یاد آتی ہے۔ تو تم 3 سال کے ہو چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی اب وہ گھر والوں سے ملے۔ وہ تمہیں دیکھ کر ہم دونوں کو لازمی معاف کر دیں گے، مگر میں نہیں مانا۔ مجھے اس کے گھر والوں سے نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ اس نے مجھے بہت قائل کیا۔ کئی بار میں اسے لڑا، غصہ کیا، مگر وہ نہ مانی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ضد بڑھتی جا رہی تھی، جس سے میں عاجز آنے لگا تھا، مگر پھر بہت تنگ آ کر آخرکار مان ہی گیا۔ مگر تب تک تم 7 سال کے ہو چکے تھے۔ اس کی ہر وقت کی چک چک سے میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ وہ میرے دل سے اتر گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار جھکا تھا۔ اس بات کا بھی غصہ کہیں اندر بیٹھ گیا تھا۔ ہم اس کے گھر گئے، مگر انہوں نے ایک بار پھر ذلیل کر کے نکال دیا ہمیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں گھر آ کر تمہاری ماں پر چلایا، اسے برا بھلا کہا۔ میں نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اتنا یاد آتے تھے تو کیوں بھاگی وہ گھر سے؟ بھاگی ہوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں نے ہی رکھا ہوا ہے تو رہو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ وہ بہت ہرٹ ہوئی یہ سب سن کر۔ اس نے بھی مجھے کہہ دیا کہ میں نے اسے مجبور کیا۔ میری بھی کوئی عزت نہیں، کیونکہ میں ہی تو اسے گھر سے بھگا کے لایا۔ نہ میں اسے بہکاتا، نہ وہ یہ سب کرتی۔ اس کا آئیڈیل شخص میرے جیسا انسان کبھی نہیں تھا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت غصہ آیا۔ میری مردانہ انا پر جیسے ضرب لگی تھی۔ ویسے بھی ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ میں واپس دنیا کی رنگینیوں میں
اس سے چھپ کر بہت پہلے کھو چکا تھا، وہ میرے دل سے اتر چکی تھی، مگر تمہاری وجہ سے میں اسے برداشت کر رہا تھا۔ جب وہ میری بیوی ہو کر وہ مجھے شاہزر شاہ سے ملا رہی تھی، غصے میں میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ مجھے آج بھی اس کی صدمے سے پھٹی آنکھیں یاد ہیں، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میں جانتا تھا وہ شاہزر کو پسند کرتی تھی، مگر کبھی اس نے اپنی دوست کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ شاہزر شاہ سے فاصلے پر رہتی تھی، مگر میں نے غصے میں تمہاری ماں کے کردار کو گندا کہا۔ اس کے بعد میں گھر سے کلب چلا گیا، بہت شراب پی، مگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہوا۔ شادی کے بعد کئی بار تمہاری ماں سے بے وفائی کر چکا تھا، اس لیے تب بھی غصہ ویسے ہی ٹھنڈا کیا، مگر مجھے تو تمہاری ماں کو سزا بھی دینی تھی، جس نے مجھے اپنے محبوب سے ملایا تھا۔ میرا غصہ میری عقل پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ مجھ سے بولی نہیں۔ تمہاری اداس آنکھیں دیکھ کر میں نے ہی تمہاری ماں سے معافی مانگی۔ جو بھی تھا، میں نے اس پر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا، مگر وہ پہلی جیسی نہ ہوئی۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ پہلے جیسی محبت نہیں تھی۔ ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، مگر جب کچھ دن بعد بھی کچھ نارمل نہ ہوا تو میں اپنی پہلی روش پر آنا شروع ہو گیا۔ لڑکیوں سے پھر سے دوستی وقت گزارنے لگا۔ اس دوران تمہاری ماں اور میرے درمیان دوریاں مزید بڑھتی گئیں۔ پھر ایک دن اس نے مجھے مال میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا اور اس پر سب آشکار ہو گیا۔ وہ بہت لڑی جھگڑی، چیخی چلائی، اس نے کھلے عام لفظوں میں مجھے شاہزر شاہ کا طعنہ مار دیا۔ میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس دن اس کو میں نے بہت مارا اور پھر یہ سب نارمل بن گیا۔ لڑائی جھگڑا، ہاتھ اٹھانا، میں ہر جگہ کا غصہ گھر آ کر اس پر اتارتا تھا۔ وہ کبھی نہیں جھکی، جس سے میرا خود پر سے کنٹرول کھوتا چلا گیا۔ میں اپنی انا کی تسکین کے لیے عورتوں کو گھر لانے لگا، اور یہی بھی بس نہیں ہوئی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھے روکے، منع کرے، مگر وہ کچھ نہ بولتی، وہ چپ ہو گئی تھی۔ شاید تمہاری وجہ سے میں جان بوجھ کر اسی کے کمرے میں سب کو لے جاتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ تم 10 سال کے ہو گئے، ہمارے بیچ رشتہ بس نام کا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو تمہاری وجہ سے برداشت کر رہے تھے۔ پھر ایک دن جب میں گھر آیا تو وہ تمہیں میرے بارے میں سب بتا رہی تھی۔ اس دن میرا خود پر مزید صبر ٹوٹا۔ میں نے اس کو اتنا ٹارچر کیا، اتنی تکلیف دی کہ اس کے جسم کے کئی حصے جلا کر داغدار کیے، مگر وہ پھر بھی کبھی نہیں جھکی، نہ ڈری۔ میں اس کو جان سے مار ڈالتا اگر تم ہمارے درمیان نہ ہوتے، پر جب میں نے تمہارے انداز میں بدلاؤ محسوس کیا تو میں پریشان ہو گیا۔ تم مجھ سے دور رہنے لگے تھے۔ تمہاری آنکھوں میں نے خود کے لیے نفرت اور غصہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے پھر سے تمہاری ماں پر شدید غصہ آیا، مگر اب میں تم کو بدگمان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا تھا جس سے سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو وہ مجھے بہت سوچ بچار کے بعد مل ہی گیا۔ میں نے تمہاری ماں سے معافی مانگی، وہ مجھے سے ڈرنے لگ گئی تھی۔ میں نے تمہارے سامنے خود کو اچھا کرنا تھا، اس لیے ہر روز اس سے تمہارے سامنے رو رو کر معافی مانگتا، اس کے گھاؤ پر خود مرہم رکھتا، اس کے بھروسے کو جیتنا شروع کر دیا۔ یہ کام بہت صبر آزما تھا، مگر تمہارے لیے مجھے یہ سب کرنا تھا۔ عورت پیار کی بھوکی ہوتی ہے، میں اچھے سے جانتا تھا۔ اسی لیے 10 سالوں کی رنجش کو ختم ہونے میں
محض 11 ماہ لگے تب جا کر تمہاری ماں کو مجھ پر یقین آنا شروع ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے بات کرنے لگ گئی۔ تم بھی اب آہستہ آہستہ مجھ سے بہتر ہونے لگے۔ مجھے کیا چاہیے میں تھا؟ تم دونوں کو ہر ہفتے گھمانے لے کے جاتا، کبھی کسی شہر تو کبھی کسی ملک۔ وہ بہت خوش رہنے لگ گئی تھی۔ 2 سال بہت اچھے گزرے۔ تم دونوں کو مجھ پر مکمل یقین ہو چکا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں اب میرے لیے محبت عزت میں وقت کی طلب رہنے لگی، جو دیکھ مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میرا مقصد پورا ہونے لگ گیا تھا۔ مگر تمہاری ماں پھر سے پریگننٹ ہو گئی تھی، مگر مجھے اس بچے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر بھی وہ میرا بچہ تھا۔ مجھے مزید کچھ وقت صبر کرنا تھا۔ مجھے ایک اور بیٹے کا لالچ تھا، مگر ایک دن سب خراب ہو گیا۔ تمہاری ماں نے میری باتیں سن لیں۔ وہ تکلیف سے بولتے رکا۔ اس کا سانس چڑھ رہا تھا۔ کیسی باتیں؟ منظر سے صبر نہ ہوا اور جلدی سے بولا، میں تمہاری ماں کا سودا کر چکا تھا۔ منظر نے زور سے کرسی کے تھام کے پکڑا تھا، اور جس سے کیا تھا وہ مجھ پر پریشر بڑھا رہا تھا۔ مگر تمہاری ماں کی ڈیلیوری میں اب بھی کافی وقت تھا۔ میں اسی شخص کو قائل کر رہا تھا کہ آج الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اسے صبر کرنا ہوگا 4 ماہ تک، کیونکہ مجھے میرا بیٹا ہر حال میں چاہیے تھا، اور اگر بیٹی ہوئی تو وہ ختم کروا کے تمہاری ماں کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سب سنتے منظر کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سب تہس نہس کرتے، مگر اسے خود کو روکنا تھا۔ ساری سچائی ابھی بھی نامکمل تھی۔ اگر وہ آپاک ہوتا تو وہ اس شخص کو ختم کر ڈالتا، تو سچ پھر بھی کبھی نہ جان پاتا۔ منصور منظر کی آنکھوں کی اشتعال کو زیادہ نوٹ نہیں کر پایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا درد کو برداشت کر رہا تھا۔ اس نے مزید اور بولنا جاری رکھا۔ جب تمہاری ماں نے یہ سب سنا تو اس نے چالاکی دکھائی۔ وہ میرے بغیر ہسپتال چلی گئی، مگر پھر جب اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اسے پتہ چلا کہ بیٹی ہے۔ وہ مزید ڈر گئی اور ڈاکٹر کو بھاری رقم دے کر اس سے جھوٹ بلوا دیا۔ میں بیٹی کا سن کر بہت خوش ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے اس کا اور دھیان رکھنے لگا، مگر وہ مجھ سے دور رہنے لگی، کترانے لگی۔ وہ پھر سے پہلے جیسی خاموش ہونے لگی۔ جواب دیتی بھی تو غصے اور نفرت سے۔ میں نے سب نوٹ کیا، مگر اس کی پریگننسی کو وجہ جان کر اگنور کر دیا، کیونکہ تمہاری بار بھی وہ اکثر ایسے خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ مگر میں انجان تھا کہ وہ سب جان چکی ہے۔ جیسے وقت قریب آ رہا تھا وہ کچھ خوفزدہ بھی رہنے لگی۔ میں اسے کہتا کہ کون سا پہلی بار ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کس وجہ سے خوفزدہ ہے۔ پھر ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس دن تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو دیر ہو چکی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ مجھے تو کچھ دیر سمجھ ہی نہ آئی، جیسے یہ کوئی مذاق ہو، مگر پھر جب غور کیا اور دوبارہ کنفرم کیا تو تمہاری ماں کی خاموشی، مجھ سے دوری، آنکھوں میں نفرت، غصے سے بولنا، جو میں سب پریگننسی کی وجہ سمجھ رہا تھا، وہ میری آنکھوں میں گھوم گیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں کافی غصے میں آ گیا تھا۔ میں ابھی غصے میں اس کے پاس جا کر کچھ پوچھتا، اس سے پہلے ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے آ کر بتایا کہ میری بیٹی غائب ہے ہسپتال سے۔ میں تھوڑا حیران ہوا، مگر مجھے میری بیٹی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔
اس لیے کوئی جواب دیے بغیر میں کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر تمہاری ماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ مجھے کہیں نہ کہیں کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا جانتی ہے جو اسے نہیں جاننا چاہیے۔ کیسی ہو سمیہ ڈارلنگ؟ وہ شاطرانہ انداز کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ ڈرتی جلدی سے بولی۔ کون سی بیٹی؟ ہمارا تو بیٹا ہونے والا تھا، یہی بولا تھا نا ڈاکٹر نے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے پاس آیا۔ پلیز بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا سمیہ ڈارلنگ، ناٹ فیئر۔ چلو بتاؤ کیوں کیا ایسے؟ اس نے پاس جا کر شدت سے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ چھوڑو مجھے، بتاؤ کیوں جھوٹ بولا؟ وہ اس وقت آنکھوں میں حیوانیت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کہ میں نے فون پر تمہاری باتیں سن لی تھی۔ کون سی باتیں؟ اس نے گرفت بالوں پر اور سخت کی۔ تم نے میرا سودا کیا ہے اور بیٹے کی وجہ سے تم رکے ہو، ورنہ تم میری اولاد کو مار دیتے۔ وہ بالوں پر اس کی شدت پھر سے بڑھتے درد سے بولی۔ اس کی بات سنتے منصور کا قہقہا چھوٹا تھا۔ بہت خوب بیوی، تو تم سب بہت پہلے سے جانتی تھی، تو مطلب مجھ سے کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہ آئی برو اچکاتے اس کو دیکھتے بولا۔ کیوں کیا تم نے سب؟ ہم میں تو سب ٹھیک ہو گیا تھا نا؟ وہ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سمیت بولی۔ اس بات پر اس کا ایک اور قہقہا چھوٹا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے شاذر اپنے یار کا تانا دے کر گھٹیا بولو گی اور میں سب بھول جاؤں گا؟ نہ ڈارلنگ، بہت کتی چیز ہوں میں۔ میرے دشمن کہتے ہیں کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں، دشمنی آخری سانس تک جو نبھاتا ہوں۔ وہ شاذر اس کے ساتھ تو میں وہ کروں گا کہ وہ ساری زندگی تڑپے گا، جس کا آغاز بہت اچھے سے کیا ہے میں نے۔ منصور کو ایک بار پھر کسی نے اگر ذلیل کیا تو وہ اسے آخری سانس چھین لینے تک ذلیل کرتا ہے۔ وہ بالوں پر گرفت بڑھاتا جا رہا تھا، مگر پھر ایک دم اس کے بال چھوڑ دیے۔ ارے بیوی، تم تو ایک خوشخبری سنائی ہی نہیں۔ کیا یار، تم بھی نا سب بھلا دیتی ہو۔ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ پتہ ہے تمہارے گھر والوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ سمیہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ وہ ایک دم شوق ہوئی تھی۔ یہ کون سے موقع پر کون سی بات کر رہا تھا یہ شخص؟ شوق ہوئی نا تم؟ وہ اس کے پاس آتے بیڈ پر جھکتے بولا۔ دیکھو نا تمہارے لیے میں کیا کیا کرتا ہوں۔ اب وہ لوگ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ کیا سچ میں؟ وہ اپنا درد غم سب بھولتی خوشی سے بولی۔ ہاں نا، بس ایک مسئلہ ہے۔ سمیہ کا دل دھڑکا تھا۔ کیا؟ اب وہ یہاں نہیں رہتے۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ جلدی سے درد برداشت کرتی بولی۔ اوپر، وہ انگلی کے اشارے سے کہتا اس کو دیکھتے آنکھ مار گیا۔ کیا مطلب اوپر؟ وہ اب صحیح معنوں میں ڈری تھی۔ ایک گھٹیا انسان سے وہ بار بار کسی اچھے کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ مطلب یہ سمیہ ڈارلنگ کہ منصور اپنی بے عزتی کے بدلے میں ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے اوپر پہنچا چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سمیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منصور کا منہ نوچ لیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ کیا کیا ہے تم نے؟ گھٹیا ذلیل انسان، بتاؤ کیا کر چکے ہو ان کے ساتھ؟ مار چکے ہو نا؟ قاتل ہو تم، قاتل۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مسلسل اس پر حملے کی کوشش کرتے روتی چلاتی چیخ رہی تھی۔ منصور اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم منصور پر ہاتھ اٹھاؤ؟ بہت غلط کیا سمیہ۔ ایک ایک چیز کا بدلہ وصولتا ہے منصور، فطرت ہے یہ اس کی۔ تمہیں تو اتنی تکلیف دوں گا کہ تمہاری روح کانپے گی، مگر اس سے پہلے ایک اور خبر تو سن لو ڈارلنگ۔ تمہاری بیٹی، خدا کے لیے منصور، میری بیٹی کو کچھ نہ کرنا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔
وہ ہماری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون۔ وہ اپنی تکلیف بھولتی اٹھ بیٹھی اور اس سے رو رو کر التجا کر رہی تھی۔ اس کی التجا سن کر وہ بھرپور ہنسا تھا۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ڈارلنگ، میں یقیناً کچھ کرتا، مگر کیا ہے نا، اس سے پہلے ہی کوئی اپنا کام کر چکا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ڈرتے بولی۔ مطلب کہ تمہاری بیٹی ہسپتال سے غائب ہے، میرے یہاں آنے سے پہلے ہی۔ اتنا سننا تھا کہ سمیہ مزید برداشت نہ کرتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سب سنتے منظر کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ اسے لگا اگر اب اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے غصے کی انتہا پر پہنچتے ایک ایک کر کے منصور کی انگلیوں کے ناخن جدا کرنا شروع کر دیے۔ منصور کی چیخیں اس کا سکون دینے کے بجائے اس کا اشتعال اور بڑھا رہی تھیں۔ منصور تکلیف برداشت نہ کرتے بے ہوش ہو جاتا تو وہ اس پر گرم پانی پھینک کر اسے اٹھاتا اور پھر اپنا عمل جاری رکھتا، یہاں تک کہ وہ 7 انگلیوں کے ناخن جدا کر چکا تھا، مگر اس کے اندر کی تکلیف کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ہوش میں لا کر بولنے کے قابل بناؤ۔ وہ جلدی سے اٹھتا کیبن سے باہر جاتے غصے سے بولا۔ اس وقت اس کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی ماں اتنا سب سہتی رہی اور اس کے لیے دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ لیتا امید کے کمرے میں داخل ہوا۔ کال کٹ چکی تھی۔ مبین صاحب کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ یہ ان 2 لوگوں کی زندگی کا کون سا رخ تھا جو ان پر آج یوں آشکار ہوا تھا؟ ان کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ امید کو کن لوگوں میں پھنسا چکے تھے، اور منظر وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو کل کو ان کی سچائی جان کر وہ امید کے ساتھ۔ نہیں، مجھے میری بیٹی کو ان سے بچانا ہوگا۔ اس کو یہاں سے کہیں دور، بہت دور لے کر جانا ہوگا۔ ہاں، میں اپنی بیٹی کو اتنے ظالم لوگوں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کو کنویں سے بچاتے کھائی میں پھینکنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آخر کیسے مجھ پر یہ سب پہلے آشکار نہ ہو سکا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے صوفے کی پشت پر سر ٹکا گئے۔ کچھ بھی ہو، اب بہت مستحکم اور محفوظ پلاننگ سے امید کو یہاں سے دور لے کر جاؤں گا۔ بیڈ پر نیند کی وادیوں میں اتری اپنی بیوی کو دیکھتے وہ پرعزم لہجے میں بولے۔ امید کے پاس جا کر منظر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا سر اس پر ٹکا گیا۔ وہ خود کو اس وقت کافی ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر اسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر امید کو دیکھا، جو ابھی تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس کی دھیمی سانسوں کا رقص منظر کے اعصاب کو جیسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم کچھ ہی عرصے میں میرا سکون بن جاؤ گی امید، وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ تھوڑی دیر قبل لگا تھا کہ جیسے دماغ کی نس پھٹ جائے گی، مگر دیکھو تبھی تمہارا مسکراتا چہرہ جھٹ سے آنکھوں کے سامنے آیا، اور مجھے جیسے میری دوا مل گئی، اور اب واقعی اس دوا نے اثر دکھایا ہے۔ میری تکلیف کو تو کم ہوتے شاید بہت وقت لگے گا، مگر میرا فوراً سکون کی دوا تم ہو، جو مجھے برسوں بعد ہی صحیح مگر مل گئی۔ وہ خود پر کنٹرول کھوتا اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ آج سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا، بہت جلد، اپنا بنا کر۔ وہ پیچھے ہٹتے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چومتے دھیمی آواز میں بولا، تمہیں سب کو بھولنا ہوگا امید، اپنے موم ڈیڈ کو بھی۔ منظر تک مرزا مبین کی آڈیو پہنچ چکی تھی۔ تمہارا بھٹکا ہوا باپ کبھی بھی تمہیں مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ ہم دونوں میں کوئی تیسرا وجود نہیں چاہتا اب۔ بس تھوڑا سا وقت، اور پھر میں تم اور میری پرنسس، بہت جلد میں اس کو بھی ڈھونڈ لوں گا، اور ہم ہی تمہاری کل کائنات ہوں گے۔ تم دعا کرو نا امید کہ مجھے میری پرنسس مل جائے۔ میں تھکنے لگا ہوں یار، وہ کیوں نہیں ملتی مجھے؟ آخر کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے وہ؟ امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ ہسپتال سے واپسی پر میرے لیے میری پرنسس لائیں گی۔ وہ ہر دن مجھ سے وعدہ لیتی تھیں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اسے دنیا سے بچا کر اپنی آغوش میں رکھوں گا۔ دیکھو نا یار، ہسپتال سے پرنسس تو کیا، خود امی بھی کبھی واپس نہیں آئیں۔ میری پرنسس، وہ ہلکا سا مسکرایا، وہ بھی تمہاری عمر کی ہی ہوگی۔ دیکھو تم مجھے مل گئیں، مگر وہ کیوں نہیں ملتی یار؟ اسے کہو نا اپنے بھائی سے مزید آنکھ مچولی نہ کھیلے، وہ جہاں بھی ہے بس آ جائے اب۔ کتنا رویا، کتنا تڑپا ہوں میں یار، میری تکلیف کسی کو کیوں نظر نہیں آتی؟ منظر کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ بس کچھ دیر تم یہاں اکیلی رہو، پھر میں آتا ہوں، پھر ہم مزید 1 منٹ اس گندی جگہ پر نہیں رکیں گے۔ وہ اس کے بالوں پر ایک بار پھر ہونٹ سبز کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ منصور کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، مگر وہ اب ہوش میں تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ہاتھوں کے بعد پیروں کی انگلیوں کے ساتھ بھی یہی سب ہو، تو فٹافٹ اپنی زبان کھولو اور بتاؤ مجھے سب، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں۔ بتاتا ہوں، پلیز مجھے تکلیف مت دینا، وہ جلدی سے ہمت کرتے بولا۔ تمہاری ماں کو میں نے ہسپتال سے غائب کر کے اپنے فارم ہاؤس پہ رکھا، اور تمہیں یہ کہا کہ وہ ہسپتال سے ڈلیوری کے دوران نہیں بچ سکی، نہ ہی بچہ بچ سکا۔ یاد ہے مجھے وہ دن، مگر میں بچہ نظر آتا تھا نہیں۔ اس سے اگلے ہی دن میں ہسپتال آ کر پوچھ چکا تھا کہ میری ماں کو میرا باپ یہاں سے لے کر گیا ہے اور میری بہن پہلے سے غائب ہے۔ یہ سب بکواس کر کے وقت ضائع نہ کرو، یہ بتاؤ میری ماں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ غصے سے گھبرایا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کا ذہنی توازن بہت بگڑ چکا تھا۔ 5 ماہ اس کا علاج چلتا رہا، تب جا کر وہ پھر سے نارمل ہونا شروع ہوئی۔ میں نے اس کا سودا کیا ہوا تھا، اس لیے اس کو تمہاری جان کی دھمکی دے کر تیار کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی، اس لیے بہت ڈر گئی اور سب کرنے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے میرے پارٹنر کے منہ پر تیزاب پھینک دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے لائی، مگر اس نے کمرے میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ کافی مقدار میں تھا، اس وجہ سے میرے پارٹنر کی موقع پر جان چلی گئی۔ میں غصے میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اسی دن تیزاب میں ڈبو کر تمہاری ماں کی جان لے لی۔ منظر کے کان جیسے سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اتنی بھیانک موت، وہ بھی اس کی ماں کی! یا اللہ! اس نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس نے کئی لمحے لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس کو جو جاننا تھا وہ جان چکا تھا، اب اسے کوئی بھی وہ کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے اشارے پر اس کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ تیزاب لاؤ، حکم پر فوراً تکمیل ہوئی۔ بہت چھوٹا تھا میں، جانتا تھا میری ماں کے ساتھ تم نے کچھ کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے بعد ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، سوائے اس بات کے کہ تم نے میری ماں کا سودا کیا ہے۔ اتنے سالوں سے یہ بھی جانتا تھا کہ تم نے میری ماں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہوگا، مگر کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ میری ماں کی موت آسان ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ تمہاری کبھی چاہت رہی تھی، تمہارے بیٹے کی ماں تھی، مگر تم نے خود کو واقعی ایک درندہ ثابت کیا۔ میری ماں تمہارے بارے میں سب صحیح کہتی تھی، وہ ہمیشہ کہتی تھی اپنے باپ جیسا نہ بننا۔ میں نے وہ وعدہ ہمیشہ نبھایا ہے، مگر آج میں وہ وعدہ توڑتا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے جیسا بن کر دکھاؤں گا۔ تم مجھے خود جیسا بنانا چاہتے تھے نا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا عکس کیسا ہے۔ میں تمہیں ویسی ہی موت دوں گا جیسے تم لوگوں کو دیتے آئے ہو۔ اس لیے آج تم سمیہ کے منظر کو نہیں، مجھ میں خود کو دیکھو گے۔ نہیں منظر، منصور اتنا ڈر چکا تھا کہ اس کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا منہ کھلواؤ، اس نے اپنے بندے کو حکم دیا۔ وہ اتنا پھڑ پھڑا رہا تھا کہ مجبوراً اس نے حکم کے مطابق اس کے منہ میں لوہے کی کیل اس انداز میں رکھی کہ اگر وہ بند کرنے کی غلطی کرتا تو وہ اس کے منہ کے آر پار ہو جاتی۔
منظر نے تیزاب کی وہی بوتل اس کے منہ میں انڈیل دی۔ فلک شگاف چیخوں سے پورا کیبن گونج اٹھا۔ اتنی بھیانک موت دیکھ اس کے باہر کھڑے بندے بھی کانپ اٹھے۔ منظر نے پوری بوتل خالی کر کے دور پھینکی تھی۔ پل پل اپنے باپ کو موت کے منہ جاتے دیکھ جیسے اس کو کچھ سکون ملا تھا۔ اس کی لاش کو تیزاب میں پھینک دو، حکم دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گلوز نکال کر دور پھینکے اور شاہانہ چال چلتے وہ باہر آیا۔ سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بندے آغا کو پکڑ کر اس کے سامنے لائے۔ مجھے چھوڑ دو منظر، وہ جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو اپنی جان دے دے۔ اس موت سے جو منظر اسے دے گا۔ میں نے ہمیشہ تم سے وفاداری نبھائی ہے منظر۔ تمہارے باپ کی ہر خبر تم تک میں نے ہی پہنچائی ہے۔ تم احسان فراموش نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں اس نے بچنے کی کوشش کی۔ بالکل بالکل، منظر اپنے وفادار کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور واقعی احسان فراموش بھی نہیں ہو، مگر دیکھو نا، میرے باپ کے بھی مجھ پر کئی احسان تھے۔ پھر بھی کیا ہوا؟ تم دیکھ چکے ہو، مگر خیر تم بھی کیا یاد کرو گے؟ تمہاری اس وفاداری کا جو تم برسوں سے مجھ سے نبھاتے آئے ہو، اس کا صلہ تمہیں ملنا چاہیے۔ ہاں ہاں، آغا نے جلدی سے خوش ہوتے سر ہاں میں ہلایا، مگر کہانی میں تھوڑا ٹویسٹ ہے۔ تمہاری وفاداری کا اجر تمہاری فیملی کو دیا جائے گا۔ ان کو ساری زندگی تمہاری کمی نہیں محسوس ہونے دی جائے گی۔ اور جیسے پہلے شاہانہ زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی آگے بھی گزارتے رہیں گے، یہ منظر کا تم سے وعدہ ہے۔ مگر تم نے آخری وقت میں مجھ سے غداری کر کے اپنی قبر کھدوائی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ہونے والی بیوی کو اغوا تم نے کروایا ہے اور مجھ سے جھوٹ بھی بولا ہے، کیونکہ تمہاری نیت بھی میرے باپ کی جیسی گھٹیا تھی، تو سزا تو تمہیں ملے گی۔ اور منظر کی ڈکشنری میں غداری کی سزا صرف موت ہے۔ پر کیا یاد کرو گے تم بھی؟ تمہارے لیے منظر آسان موت چنتا ہے۔ خدا کے لیے منظر یہ نہ کرو، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ وہ جانتا تھا منظر کی آسان موت بھی کتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ تو تم کبھی کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ منظر ایک بار معاف کر سکتا ہے، بار بار نہیں۔ لے جاؤ اسے اور دونوں آنکھیں نکال دو، جس سے اس نے منظر کی ہونے والی بیوی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر بچ گیا تو اس کی زبان کاٹ دینا، جس سے اس نے منظر سے جھوٹ بولا۔ پھر بھی بچ گیا، اس کے ہاتھ کاٹ دو، جس سے اس نے اسے یہاں آنے پر چھوا، اور اس کے بعد بھی یہ بچ جائے تو اس کے دماغ میں گولی مارنا، جس نے منظر کے خلاف سازش بنی۔ یقیناً موت واقعہ ہو جائے گی۔ کام ختم ہوتے ہی اس جگہ کو نظر آتش کر دو۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے شاہانہ انداز میں حکم دے کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے آغا کے التجاؤں کی گونج پورے ہال میں تھی۔ امید کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے امید کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ملکہ، چلنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے ہلکے سے جھکتے امید کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اب اس کی منزل منظر ولا تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی میگا ایپیسوڈ۔ آپ کو ہماری ایپیسوڈ کیسی لگی اس کے لیے اپنے رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔